नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पिछले 5 साल से वफाकी हुकूमत के 2 अदवार में सियासी इत्तेहाद बरकरार है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में शेड्यूल्ड कानून साजी असम्बली के इंतखाबात से पहले दोनों जमातों के एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी में इजाफा हो गया है। दोनों जमातों के रहनुमा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, वहाँ की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल और बल्दियाती इंतखाबात के मामलात पर एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी और तनकीद कर रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए इलेक्शन 27 जुलाई को होने हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 हफ्तों से जारी सियासी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये इलेक्शन मौखर करने की तजवीज़ दी है, लेकिन नून लीग इलेक्शन में किसी किस्म की ताख़ीर की मुखालिफत कर रही है। अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 7 माह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिसे मकामी तौर पर नून लीग की हिमायत भी हासिल है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल ने दोनों जमातों के दरमियान तलखियों में इजाफा किया है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि एहतजाज का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रियासती हुकूमत ने मिसहैंडल किया है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि सूरत हाल वफाकी हुकूमत के इक़दामात और बयानात की वजह से ज़्यादा ख़राब हुई है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने रावला कोट के शहरियों को कश्मीरी मानने से इनकार किया था, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर शदीद तनकीद की थी और इसे जलती पर तेल डालने से ताबीर किया था और मुतालिबा किया था कि वो ये बयान वापस लें। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान का दिफा किया और कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सालिसी की पेशकश पर भी ख्वाजा आसिफ ने तनकीद करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से सालिसी की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। कुछ वज़ीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। ऐसा वज़ीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। मुझे अपोलोजाइज करने को कहा, मैं कल भी उस पर इनकार किया था, आज भी उस पर इनकार करता हूँ। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा। कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे? ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। आज भी उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वहां पे वो बताएंगे उनकी हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है। एक सवाल है, उन्होंने गवर्नमेंट की कर दी थे वो चौल खान मिठे चौल खान बैठे थे, वो की कर दे थे। अब अगर हुकूमत ही सिर्फ करनी होती है, जिम्मेदारियां नहीं पूरी करनी होती, और वो इलेक्शन भी जो है ड्यू डेट पे नहीं चाहते थे, वो भी डिले करना, इलेक्शन भी डिले करना, इस सारे चक्कर के अंदर वो 6-7 महीने का झूठा एक और लेना चाहते थे। सियासी अलायंसेस में सारी चीजें होती हैं, मोहब्बत का अलायंस भी होता है, मजबूरी भी, उसका एलिमेंट जो है उसमें मजबूरी का चूरन भी होता है, मोहब्बत की गर्मी शर्मी भी होती है। सिर्फ यही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को मजबूरी का इत्तेहाद भी करार दिया और कहा, हम दोनों इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास इत्तेहाद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को लेकर दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो तलखियाँ पैदा हुई हैं, वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी बजट, गवर्नेंस और बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। बजट इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को चैलेंज किया कि वो कराची की तर्ज पर लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराएं और बल्दियाती हुकूमतें तश्कील दें। उन्होंने नून लीग पर तंज किया कि नून लीग यूनियन काउंसिल के इलेक्शन से भी डरती है। वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहां वो खौफ ज़दा है, वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आप ये कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम। उन्होंने कहा कि जी ये तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कभी भी नहीं करेंगे। भाई हम तो करने को तैयार हैं, हम तो अपना वादा निभाने को तैयार हैं। फिर इसमें हम कहाँ पे किसी को धोखा दे रहे हैं?
یہ ہم کہاں کے پہ کسی کو لالی پاپ دے رہے ہیں. ہم تو بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے اور جو پروونشل فائنینشیل کمیشن ہے بالکل ہم اس کے حق میں ہیں. جو ہماری اس بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی کسی ترمیم کے اوپر تیار نہیں ہے. جس پر نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے بلاول بھٹو زرداری کے مطالبے کی تائید تو کی مگر ساتھ یہ طنز بھی کیا کہ اسلام آباد اور لاہور میں بلدیاتی انتخابات تو ہونے چاہیے مگر یہ الیکشن کراچی کی طرز پر بالکل نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات ضرور کرانے چاہیے مگر ان انتخابات کے نتیجے میں ایسے ادارے وجود میں آنے کی ضرورت ہے جو بااختیار ہوں, جو صوبائی حکومتوں کے مرہون منت نہ ہوں, جس میں میئر اور نمائندے بلدیاتی نظام پر تہمت نہ ہوں. نون لیگی رہنماؤں کے ان بیانات کے بعد پیپلز پارٹی رہنماؤں کی جانب سے نون لیگ پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے ثناء اللہ صاحب اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ صاحب. آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. رانا صاحب, آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. پھر آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال بھی ایسی ہے, یہاں پر بھی دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر مس ہینڈلنگ کے الزامات لگائے ہیں. یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ الیکشن سے پہلے کی روایتی بیان بازی سمجھی جائے یا واقع 5 سال کے اتحاد کے بعد فطری طور پر کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کے درمیان اور سیاسی جماعتوں کے اندر کبھی بھی رجمنٹل جو ہے نا وہ ڈسپلن نہیں ہو سکتا اور بلکہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اور جماعتوں کے اندر بھی جو ہے وہ کھٹ پٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, چلتی رہنی چاہیے. لوگوں کو, سیاسی ورکرز کو یا لیڈرز کو جو ہے وہ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع بھی ملنا چاہیے اور انہیں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اسی طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہے جو کہ مختلف نظریات اور مختلف منشور اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی یعنی سیاسی میدان میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف حصہ لے رہی ہوتی ہیں, تو انہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لمٹ میں, ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اور گلگت بلتستان میں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ تمام تر اعتراضات کے باوجود تمام الیکشن لڑنے والی جماعتوں کو بھی اور کینڈیڈیٹس کو بھی ایکسیپٹیبل ہے. وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھلے وہاں پہ کسی جماعت کو جو ہے وہ اکثریت نہیں ملی, لیکن ایک اصول ہے کہ اگر کوئی جماعت اپنے نشان کے اوپر میجورٹی پارٹی کی پوزیشن اختیار کرتی ہے تو گورنمنٹ بنانے کا پہلا حق اسے ہونا چاہیے. وہ حق جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے اور اس حق کے مطابق پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی جیت یا کسی کی ہار نہیں ہے, یہ سبھی کی جیت ہے اور خاص طور پہ یہ جمہوریت کی جیت ہے. اور الیکشن کا کریڈیبل ہونا جو ہے یہ جمہوریت کے لیے بہت خوش آئین ہے. اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ آزاد کشمیر میں بھی کریڈیبل, ایکسیپٹیبل جو ہے وہ الیکشن ہو اور اس کے نتیجے میں جو بھی کامیاب ہو وہ جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے اور وہاں کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرے. قائرہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اتحادی ہونے کے باوجود نون لیگ پر تنقید یہ محض الیکشن کے لیے ہے یا آپ لوگ جینوئنلی اب اس اتحاد سے تنگ ہیں؟ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے, ہم مختلف خیال سیاسی جماعتیں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسری جماعت کو ایک سیٹ نہ ملے, ساری سیٹیں ہمیں مل جائیں. یہی دوسری جماعتوں کی خواہش ہوتی ہے. ہر جماعت یہ سوچ لے کے چلتی ہے کہ ان کو میجورٹی ملے گی اپنی یا 2/3 اکثریت مل جائے گی. اگر وہ صورتحال بنے تو اپنی حکومت بنا کے اپنا ایجنڈا لے کے وہ چلتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو پائے اور یہ پارلیمانی نظام میں ہو جاتا ہے, بہت دفعہ ہوا, دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ کسی بھی جماعت کو واضح میجورٹی نہیں ملتی تو پھر اتحادی حکومتیں بنتی ہیں, کولیشنز بنتی ہیں. کولیشنز کیسے بنیں گی؟ کولیشنز اپنے نقطہ نظر سے تھوڑا نیچے آ کے کامن گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو کے
آپ گورنمنٹیں بناتے ہیں, اس کے کچھ رولز طے کر دیتے ہیں, اور جب کبھی کوئی اپنا اپنا الیکشن آ جاتا ہے, جس طرح جی بی کا الیکشن آیا یا کشمیر کا الیکشن ہے, تو ہم اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے. ملک کے اندر بھی کئی دفعہ جو بائی الیکشن ہوتے ہیں اس میں اپنا اپنا الیکشن لڑتے ہیں, تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن وہ تمیز کے دائرے میں رہنی چاہیے, حدود میں رہنی چاہیے. ہاں ایک بات طے ہے کہ ہم اپنی لڑائی کو اتنا دور نہیں لے کے جائیں گے کہ جس سے نظام گر جائے. اب کچھ دوستوں کی یہ خواہش ہے, میں میڈیا میں بھی جب ڈیبیٹ سنتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یعنی ان کی آپ خواہش دونوں ہے کا کہ بڑا یہ ایک تلخی پازیٹیو ہو گئی کامنٹ ہے تب اس تلخی کا نون مطلب لیگ تو اور دشمنی پیپلز کر لینی پارٹی چاہیے. ٹھیک ہے اتحاد سے متعلق. لیکن رانا صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف کچھ مختلف رائے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سیاسی اتحاد مجبوری کا اتحاد ہے, تو کیا اسے ایک مجبوری کا اتحاد سمجھا جائے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ دیکھیں یہ بڑی واضح بات ہے جو قمرالزمان کائرہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہر جماعت کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ اسے اکثریت ملے اور وہ اپنی گورنمنٹ بنائے, اپنا منشور اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل کرے. لیکن جب عوام فیصلہ اس کے برعکس کرتے ہیں تو وہ پھر عوامی فیصلہ جو ہے اسے تسلیم کرنا جو ہے وہ پھر مجبوری ہی ہوتی ہے, اور اس مجبوری کے تحت جو ہے وہ پھر عوامی فیصلے کو منظور کرتے ہوئے آپ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہ وہاں پہ کچھ تھوڑا آپ بھی جو ہے وہ اپنی بات سے تھوڑا نیچے آتے ہیں, دوسروں کو جو ہے وہ تھوڑا اوپر لاتے ہیں, اور پھر ایک کامن گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ سسٹم کو جو ہے وہ آگے چلانے کے لیے, کیونکہ اصل میں تو ڈیموکریٹک پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا جس کے تحت ملک کو چلانا ہے, تو اس میں عوام جس طرح کا فیصلہ کریں اس طرح کے فیصلے کے مطابق آپ کو پھر جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کرنا پڑتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس کو ایک آپ اچھے اتحاد اور ایک اچھی شراکت کی کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجبوری کے طور پہ جو ہے وہ کولیشن یا اتحاد ہوا ہے, تو یہ بات بھی جو ہے وہ ایک طرح سے صحیح اس لیے ہے کہ خواہش تو سبھی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں, لیکن پھر عوام کا جو فیصلہ ہے اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے جمہوریت میں. اسے آپ مجبوری سے تسلیم کریں یا خوشی سے کریں, لیکن وہ پھر جو ہے وہ جب فیصلہ آ جاتا ہے اور جب کسی کو بھی اکثریت یا واضح مینڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر کولیشن گورنمنٹ ہی جو ہے وہ اس کا حل ہوتی ہے. کائرہ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کے اس بیان کو لے کے کہ مجبوری کا اتحاد ہے؟ کیا یہ مجبوری کا اتحاد سمجھا جائے یا ضروری اتحاد سمجھا جائے, یا اگر ایسا ہی ہے تو آپ لوگ الیکشن کی جانب جائیں, بھرپور مینڈیٹ لے کر آئیں اور ایسا مجبوری والا اتحاد کی نو بنائیں؟ بات تو یہ ہے کہ اتحاد مجبوری ہوتے ہیں, اتحاد چوائس نہیں ہوتے اس وقت, اور اس کے تحت ہم چل رہے ہیں, چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, پھر آپس میں بیٹھ کے سیٹل ہو جاتے ہیں. جمہوری نظام میں, پارلیمانی نظام میں خاص طور پہ یہ ایک سسٹم ہے, یہ اس نظام کا حصہ ہے کہ آپ مل کے حکومتیں بنا لیتے ہیں. اس میں اگر کسی نے کوئی بات تلخ بھی, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, میں کبھی کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے کوئی تلخ بات کر دیتا ہوں یا رانا صاحب تلخ بات کر دیتے ہیں, اس کے دماغ میں اور زیادہ تلخ کر دیتا ہوں, تو پھر ہماری قیادتیں اس بات کو یا ہماری جماعت کے باقی سینئر لوگ اس بات کو ٹھنڈا کرنا, صاحب تو ایسی بات کم ہی بلکہ شاید ہی نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے, اور یہ کسی انڈیویجول کی رائے ہوتی ہے, جماعت کی نہیں ہوتی. خواجہ صاحب کے ساتھ تھوڑی بہت تلخی میری جماعت کی ہوئی, اور اس جماعت کی تلخی میں بھی اگر غور کریں تو جس طرح میڈیا نے اس کو پورٹرے کیا, ایک اینگل وہ ہے, لیکن اصل اینگل کیا ہے کہ اگر بلاول صاحب نے یا راجہ صاحب نے وزیر دفاع کو یہ کہا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے کشمیریوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہے, اور اس سے آلریڈی وہاں پہ لگی ہوئی آگ جو ہے وہ اور بھڑکے گی, تو بہتر ہے کہ لوگ آپ سے ناراض ہیں, آپ ان سے معافی مانگ لیں. تو یہ تو ہم ان کو تجویز دے رہے ہیں کہ یہ ناراضگی آئندہ الیکشن میں آپ کا نقصان کرے گی. رانا صاحب, جو کائرہ صاحب بھی بات کریں, اور آپ کے سامنے یہ سوال میں رکھنا چاہوں گا, پیپلز پارٹی کی جانب ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ ترین سطح سے آپ لوگوں پر تنقید کی جا رہی ہے, بلاول بھٹو کا لہجہ کافی سخت دکھائی دیا, لیکن آپ لوگوں کی اعلیٰ ترین قیادت بالکل ابھی خاموش نظر آ رہی ہے, جواب نہیں دے رہی, یا آپ کی طرف سے کوئی جواب آ جاتا ہے یا خواجہ آصف کی جانب سے کوئی موقف آ جاتا ہے. نون لیگ کی قیادت کی خاموشی اس وقت کوئی آپ کے خیال میں مصلحت پسندی ہے یا بے بسی کا اظہار ہے؟
نہیں دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے اسپیسیفکلی خواجہ آصف صاحب کے ایک بیان سے انہوں نے جو ہے وہ اتفاق نہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں ان میں یہ بیان جو ہے وہ وہاں پہ مزید جو ہے وہاں پہ مشکلات پیدا کرے گا۔ یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، ہاں، اور ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کی رائے سے جو ہے وہ اتفاق نہ کریں، یا خواجہ صاحب نے جس طرح سے وضاحت کی کہ ان کے بیان سے وہ مراد نہیں تھا جو سمجھا گیا اور جس طرح سے اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بلاول صاحب نے پی ایم ایل این پہ کوئی تنقید نہیں کی بطور جماعت کے، اور نہ ہی انہوں نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر یا پرائم منسٹر کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی، بلکہ انہوں نے جو اس دن بات کی ہے اس بات کا انہوں نے جو ہے وہ طریقہ کار یہ بنایا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کر رہے تھے، اور انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کیبنٹ کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ بیان ایسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی بلاول صاحب ان اے وے وہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ میسیج دے رہے تھے کہ میں آپ کی مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ران صاحب، لیکن یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ بھی بات لوکل چلتی باڈیز رہتی ہے۔ الیکشن کو لے کر بھی تو تنقید کی ہے نا آپ لوگوں پر، کہ آپ لوگ نہ پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن کروا رہے ہیں نہ اسلام آباد میں کروا رہے ہیں۔ نہیں تھی یہ تو بات درست ہے کہ اسلام آباد اور پنجاب میں جو ہے وہ لوکل باڈی الیکشن باوجود جو ہے وہ اب تک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے جو نشاندہی کی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں پہ ریزنیبل جو ہے وہ گراؤنڈز اور وجوہات موجود تھیں جس وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے، اور اس وقت بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے تیار تھی، اور ہماری اس بارے میں میٹنگز ہوئیں کہ ہم مارچ اپریل میں جو ہے وہ الیکشن کروانا چاہتے تھے، لیکن پھر یہ ایران اور امریکہ کا جو معاملہ شروع ہوا تو وہ بھی ایک وجہ بنا، اور جیسے ہی اب حالات بہتر ہوں تو ہم پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی بالکل الیکشن کروانے کو تیار ہیں، اور یہ الیکشن ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ یہ ضرورت ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم کی کہ لوکل باڈی الیکشن اور لوکل باڈی ادارے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ ان کو کس طرح سے امپاور ہونا چاہیے، ان کو کیا فائنینشیل جو ہے وہ امپاورمنٹ ملنی چاہیے، اس کے اوپر بھی ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے کسی جگہ پہ اتفاق ہے اور کئی جگہ پہ اختلاف ہے، تو اس کے اوپر بھی بات چلتی رہے گی۔ صحیح۔ قاہرہ صاحب، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اب وہاں پر جو سیاسی صورتحال ہے، آپ نے تجویز دی کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ملتوی کر دیا جائے۔ سوال آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ وہاں کی 7 ماہ کی گورننس کے بعد یہ خوف ہے یا یہ اعتراف ہے کہ صورتحال ابھی الیکشن کے لیے موزوں نہیں؟ 4-5 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے کشمیر کی جو صورتحال تھی، وہاں پہ پوری ریاست کے اندر ایک ہنگامہ تھا، اور پھر ان کے ساتھ ایک مذاکراتی عمل کمیٹی کے ساتھ پہلے بھی ہوا، اور پھر دوبارہ وہ مذاکراتی عمل ہوا جس میں رانا صاحب بھی موجود تھے، یہ لیڈ کر رہے تھے اپنی جماعت کو، میں بھی موجود تھا اپنی جماعت کی طرف سے، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک بڑا تفصیلی مکالمہ کر کے ان کی باتیں مانی، ان کو باتیں منوائیں، اور ایک چیز پہ معاملہ اڑ گیا۔ اس سے پہلے جب ہم نے پچھلی دفعہ جو حکومت تھی، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جو ساری جماعتیں جس میں اکٹھی کر دی گئی تھی، اور وزیر اعظم صاحب کے اپنے رویے کی وجہ سے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ کمیٹی نے پورا اس کشمیر چوک کیا ہوا تھا اور سیاسی جماعتیں مارجنلائز ہوئی پڑی تھی۔ اس وقت ایک رائے یہ تھی کہ فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں، اور دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، فوری الیکشن نہ کرائے جائیں، بلکہ الیکشن میں 5-6 مہینے باقی ہیں، یہ 5-6 مہینے میں سیاسی فضا درست کی جائے، سیاسی جماعتوں کو ریلیونٹ کیا جائے، اور یہ جو ایک فضا بنا دی گئی ہے، ہائپر فضا ہوئی پڑی ہے، اس ہائپر فضا کو نارملائز کیا جائے۔ اس کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر اور اس پہ فیصلہ ہوا مسلم لیگ نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں،
اور اس 5-6 مہینے کی گورنمنٹ میں بہت کام ہوا. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں جو وعدے کیے تھے. پروونشل جو گورنمنٹ تھی وہاں کی ریاست کی, انہوں نے اپنے کام کیے, وعدے پورے کیے اور لوگوں تک آؤٹ ریچ کیا, سیاسی جماعتوں کو ریلیونٹ کیا, ماحول کو بہتر کیا. اب وہ کمیٹی والے اپنے مطالبات اگر بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لے گئے کہ چیزیں بالکل ڈیڈ لاک کی طرف چلی گئی, حالانکہ ہم ان کے اس مطالبے کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے, اس میں بھی رستے نکال رہے تھے. اور کمیٹی نے ان سے یہی کہا تھا, رانا صاحب موجود تھے, میں نے انہیں ترلے کر کے کہا تھا, میں نے کہا یار ہمیں 5-6 دن صرف اور دے دو, ہم اس کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں کہ کشمیر کے مہاجرین کے کوٹے کو بھی بحال رکھیں اور ان کی ریپرزنٹیشن بھی رہے اور آپ کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے. لیکن وہ تو ایک سیکنڈ بھی بڑھانے کو تیار نہیں تھے. تو ان کی طرف سے سارے مطالبے پورے ہونے کے بعد اس مطالبے پہ آ کے اڑ جانا, اور اس وقت ایک سوچ یہ بھی تھی کہ ان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا تو ایون دین ایک نیا مطالبہ آ جائے گا, یہ کسی بات پہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے, یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, وی آر ریڈی فار دیٹ. جو ہم نے کہا کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا جائے, وہ پوسٹ پون انلمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں تھا, وہ چند ہفتوں کی بات تھی. اس لیے ہمارے خیال میں نہیں مانا گیا, اوکے, ہمارے خیال میں یہ تھا کہ وہاں کی جو فضا ہے اس کو ذرا تھوڑا ٹائم دے کے نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے اور ذرا بہتر فضا میں الیکشن کرائے جائیں. ویسے تو الیکشن جنگوں میں بھی ہوتے ہیں. یہی سوال رانا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. رانا صاحب, جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے آزاد کشمیر کو لے کر, جو پیپلز پارٹی کی جانب سے تجویز بھی سامنے آئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت صورتحال الیکشن کے لیے موزوں ہیں اور اپنے وقت پر ہونے چاہیے الیکشن؟ دیکھیں, الیکشن کے لیے صورتحال میری رائے یہ ہے کہ ہر وقت موضوع ہوتی ہے, اور اگر اس کو غیر موضوع کرنے کے لیے دلیل یا آرگومنٹ تلاش کیا جائے تو وہ بھی ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. آج سے 7 مہینے پہلے جب ہم نے اکتوبر 2025 میں 8-9 مہینے پہلے جب ایکشن کمیٹی سے ڈائلاگ کیا تھا, تو ڈائلاگ کے بعد ہماری جو ڈائلاگ کمیٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے, اس میں کائرہ صاحب تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, فیصل رٹھور صاحب تھے جو اب وزیر اعظم ہیں, اور ہماری طرف سے بھی امیر مقام صاحب تھے, احسن اقبال صاحب تھے, ڈاکٹر طارق فضل صاحب تھے. تو اس وقت بھی ہمارا جو ہے وہاں پہ یہ اندازہ تھا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ موجودہ حکومت, جو اس وقت حکومت تھی, چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم تھے, کہ یہ حکومت ریزائن کرے یا اس حکومت کو جو ہے وہ فارغ ہونا چاہیے اور الیکشن ہو جائیں. تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بعد میں پھر وزیر اعظم نے ریزائن کیا, لیکن حالات کو بہتر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں جو ہے وہ باقیہ پیریڈ جو 6-8 مہینے کا ہے اس میں حکومت بنانے. رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما اور قمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا موقف پیش کیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.